اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. صلوات بر محمد وعلى مجلس کے آغاز سے پہلے آپ سب کے تمام مرحومین، خصوصاً جن مرحومین کے لیے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، بالخصوص حاجی شیخ دلبر صاحب مرحوم، دلبر حسن صاحب مرحوم، اور اسی طرح سے بیگم و حاجی شیخ نصرت صاحب، نصرت علی مرحوم، اور بیگم و حاجی شیخ یعقوب علی، بیگم و شیخ عظمت علی، بیگم و حاجی شیخ انیس حیدر مرحوم، زوجہ شیخ ذوالفقار علی، زوجہ شیخ رئیس احمد، ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے. اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ان دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر دل کی گہرائیوں سے توجہ کے ساتھ 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وعجل میں چونکہ عموماً جب مجلس ترحیم کا انعقاد ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس مجلس سے استفادہ کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو بھی موت کی طرف متوجہ کر سکوں، اور جو اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے مؤمنین ہیں ان کو بھی کچھ آیات اور احادیث سنا سکوں. اب چونکہ آپ نے صلوات بھیجی ہے تو اس لیے میں پہلے صلوات ہی سے آغاز کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد. یہ جو آپ صلوات بھیجتے ہیں، خود یہ صلوات بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. میں نے احادیث اور روایات میں یہ بات پڑھی ہے
उलमा कराम तशरीफ़ फरमा है, मेरे बुज़ुर्ग हैं, कि आलम महशर में, उससे पहले आलम बरज़ख में, आलम बरज़ख आपको मालूम है अमल की दुनिया नहीं है, वो नतीजे की दुनिया है। आलम बरज़ख में मरहूमीन एक दूसरे को देखेंगे कि किसका क्या मकाम है। तो उस मौके पर जिन लोगों को ये देखेंगे कि वो इतनी अजीम हस्ती बन चुके हैं और अजीम मर्तबे पर फायज हैं, तो उनको मालूम होगा कि इन्होंने चूँकि इस दुनिया में दुरूद और सलावत ज़्यादा पढ़ी है, इसलिए अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया है। तो वहाँ पर हर मरहूम की, हर रूह की ख्वाहिश होगी कि बारिलाह हमें एक दफ़ा सलावत पढ़ने की इजाज़त दे, ताकि मैं भी उस मकाम में शामिल हो सकूँ। लेकिन जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा ये घर, ये मौका और ये आलम अमल का आलम नहीं है। एक सलवात पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। कहा जाएगा नहीं, तुम एक सलवात भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर आपने मुकाफाते अमल को देखना है, अमल अंजाम देने का मौका गुजर गया है। कब है अमल अंजाम देने का मौका? अभी जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो ज़िंदगी हमारी चल रही है, ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारी सांसें जारी हैं और हमारा शऊर जिंदा है, तब तक दफ्तरे अमल खुला हुआ है। जब दफ्तर अमल खुला हुआ है तो अमल का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह से शाम तक मुसल्ला पर बैठे, नहीं, ये नहीं है। न कुरान ने, न हदीस ने, न आइम्मा ने आपसे ये नहीं कहा कि अमल का मतलब ये है कि हमेशा मताफ में बैठे रहो, हमेशा मेहराब में बैठे रहो, हमेशा कुरान हाथ में रखो, हमेशा या रुकू में या सुजूद में या क़ुऊद में रहो। नहीं, बल्कि अमल का मतलब यह है कि इंसान अपने हर लम्हे को अल्लाह की इताअत में खर्च करे। और वो इताअत ज़रूरी नहीं है कि कुरान पढ़ने की सूरत में हो। आप अगर अपने बच्चे को नहला रहे हैं और उसको नहला इसलिए रहे हैं कि रसूल करीम ने फरमाया है कि ये ईमान की अलामत है कि खुद भी पाकीज़ा रहो, बच्चे को भी पाकीज़ा रखो, तो इस नीयत से जब आप अपने बच्चे को नहला रहे हैं तो ये भी इबादत में शुमार है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ये जो दुरूद शरीफ है, दुरूद शरीफ के लिए सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती है, कोई और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से निकलते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ड्राइविंग करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कहीं पर जा रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। दुरूद की बरकतों का अगर हमें अंदाज़ा हो ना, दुरूद की बरकतों का, तो हमारी दुनिया बदल जाए, हमारी दुनिया बदल जाए। हदीस है इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि जब एक मोमिन इरादे के साथ, नीयत के साथ, पाकीज़गी के साथ नबी करीम और उनकी आल पर तवज्जो और शऊर के साथ एक बार दुरूद भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला जवाबन उस शख्स पर 1000 बार दुरूद भेजता है। जिस पर अल्लाह दुरूद भेजे उसका मकाम क्या होना चाहिए। और फिर इसी पर बस नहीं आए, फरमाते हैं कि उससे आगे देख लो, वो क्या है। फरमाते हैं कि जब अल्लाह उस बंदे पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह की तअस्सी में, अल्लाह की इत्तबा में, अल्लाह के उस अमल की तकरार में तमाम फरिश्ते, तमाम आलम,
تمام ذرات، تمام آسمان، تمام ستارے، تمام موجودات مل کر اس شخص پر درود بھیجتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور نقطہ عرض کروں انہی مرحومین کے حوالے سے، یہ روایت بھی صادق آل محمد علیہ السلام کی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا کہ جب اپنے مرحوم کے لیے دعا کرو، ہم عام طور پر جب مجلس کرتے ہیں تو اپنے مرحومین کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے لیے ضرور دعا کریں، یا اپنے جاننے والوں کے لیے، یا بعضوں کا اسٹیشن نام لیا جاتا ہے ہمارے فلان شہداء، فلان مرحومین، فلان عزیز جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ روایت کچھ اور کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ اپنا دل بڑا کرو، اپنی نگاہ کھول لو، اپنے سینے میں وسعت پیدا کرو۔ کیسے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تم یہ نیت کرو کہ میں حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل ایمان، اہل اسلام دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی نیت سے یہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اس میں جو روایت ہے، روایت بڑی عجیب ہے، کہا کہ اگر کوئی شخص 3 بار آیت الکرسی پڑھے، 3 بار آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ ہم فیہا خالدون تک ہے، ہم فیہا خالدون تک، جبکہ آیت الکرسی کے حوالے سے جو محققین نے بات کی ہے وہ پہلی آیت ہے، بعد کی 2 آیتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس لیے محققین کے مطابق، فقہا کے مطابق وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر آیت الکرسی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آگے اگر کسی عمل کے حوالے سے ہمیں یہ کہا گیا کہ آیت الکرسی اور بعد کی 2 آیتیں پڑھو تو پھر ہمیں ان تینوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن جب کہا جائے صرف آیت الکرسی تو وہ اللہ لا الہ الا ہو سے شروع ہو کر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، آیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا حدیث کہتی ہے جب کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ آدم سے لے کر آج اس وقت تک جب تک میں یہ دعا کر رہا ہوں جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی نیت سے اگر کوئی شخص 3 بار آیت الکرسی پڑھے، 3 بار آیت الکرسی، اور اس کے آغاز میں صلوات بھیجے، اختتام میں بھی صلوات بھیجے، اور اس کے بعد وہ ایصال کر دے ان تمام مرحومین کے لیے، چاہے جن کا کوئی دعا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، سب محتاج ہیں نا اس دنیا میں، تو سب کے سب محتاج ہیں۔ ہم تو صرف اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دادا کو یاد رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ پر دادا کو یاد رکھیں گے، اس سے پچھلی نسل کو تو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ حدیث کہتی ہے کہ جب آپ ان تمام مرحومین کی نیت سے فاتحہ پڑھتے ہیں، یا یہ اس روایت کے مطابق آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھتے ہیں، تو اللہ ایک عجیب کام کرتا ہے، عجیب کام۔ وہ کیا ہے؟ اللہ، چونکہ اللہ غیرت کا نام ہے، غیرت کا نام، اللہ کہتا ہے میرے اس بندے نے میری تمام ان مخلوقات کے لیے ایصال کیا ہے تو میں بھی اس کو عطا کروں گا۔ وہ عطا کیا ہے؟ اللہ اس آیت الکرسی کو 3 بار پڑھنے کے نتیجے میں جو حروف اس کی زبان سے ادا ہوئے ان تمام حرفوں کے عوض، ہر حرف کے عوض ایک فرشتہ خلق کرتا ہے، ایک فرشتہ تخلیق کرتا ہے، اور اس کو حکم دیتا ہے کہ تا قیام قیامت اس آیت الکرسی پڑھ کر ثواب ایصال کرنے والے فرد کی مغفرت کی دعا مانگنا تم لوگوں کا کام ہے۔ نتیجہ آپ دیکھیے، آپ نے مرحومین کو عمومیت دی، سب کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کے عوض آپ کے پڑھے ہوئے ان آیات اور الفاظ میں سے ہر حرف کے بدلے فرشتہ خلق کر کے اس کو تا قیام قیامت مأمور کر دیا کہ اس کے لیے آپ نے اب ہمیشہ مغفرت کی دعا مانگنی ہے تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پاک اور پاکیزہ ہو کر آ سکے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔
میں نے جس آیت کی تلاوت کی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن قریب ہے، آئے گا جب ہر شخص، استثناء کوئی نہیں ہے، ہر شخص وہ کچھ اپنے سامنے دیکھے گا جو اس نے انجام دیا ہے، ما عملت، جو کچھ اس نے انجام دیا ہے، من خیرن، اگر وہ خیر ہے اپنے سامنے موجود پائے گا، شر ہے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ لیکن جب شر کو سامنے دیکھے گا، شر کو سامنے دیکھے گا تو اس وقت کیا کرے گا؟ تودو، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی۔ یہ تودو ود سے ہے، ود وہی ہے جو ہم آیہ مودت میں پڑھتے ہیں، شدید ترین خواہش، شدید ترین خواہش، اس سے زیادہ شدید خواہش پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر یہ شدید ترین خواہش پیدا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ بینہا و بینہ امدن بعیدا، یہ جو شر اس کے سامنے آیا ہے، جو اس کا اپنا عمل ہے، اس کے اور اس عامل انجام دینے والے کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ اس گناہ کو وہ کبھی دیکھ ہی نہ سکے۔ لیکن اب تو ہو گیا، اب وہ شر اس سے الگ نہیں ہے۔ یہ عالم عمل کا عالم ہے، عمل کا عالم۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عمل ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے عام طور پر سنا یہ ہے اپنے مذہبی اجتماعات میں کہ عمل خیر کرو جنت ملے گی، عمل شر کرو دوزخ، لیکن اس کی گہرائیوں میں ہم نہیں گئے، عام طور پر ہم نہیں جاتے کہ عمل شر اور عمل خیر کے جہنم یا جنت بننے کی شکل کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو نظام ہے، وہ اس عالم میں جو ہمارے بنائے ہوئے نظامات ہیں ان سے مختلف ہیں۔ آپ اگر ٹریفک سارجنٹ ہیں تو آپ کے ہاتھ میں بک ہے، اشارے پہ اگر کوئی گاڑی والا آ کر رکتا ہے تو اس نے قانون کی پیروی کی، لیکن اگر اشارہ توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے تو آپ اس کو روک لیتے ہیں۔ اب آپ کی قانون کی کتاب میں 3 شقیں ہیں، یا آپ اس پر 500 روپے جرمانہ کر دیں، یا آپ اس کی گاڑی بند کر دیں، یا آپ اس سے اس کا لائسنس لے لیں، اور اس کے علاوہ اگر کچھ کرنا چاہیں تو قانون نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، آپ سارجنٹ ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس نے جرم انجام دیا، آپ کے ہاتھ میں سزا کا اختیار موجود ہے، چاہے کوئی بھی سزا دیں۔ اگر سزا نہ دینا چاہے تو نہ دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس جرم اور آپ کے دیے ہوئے اس سزا یا جزا کے درمیان جو رابطہ ہے وہ آپ نے بنایا ہے، حقیقی رابطہ کوئی نہیں ہے۔ چونکہ حقیقی رابطہ نہیں ہے اس لیے آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ اس پر 500 جرمانہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے لائسنس بھی لے سکتے ہیں اور اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ عالم اس کائنات کے نظام میں، اللہ کے نظام میں جزا اور سزا کا تعلق عمل کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا اس دنیا میں ہے۔ وہ جو نظام ہے وہ بالکل الگ نظام ہے۔ اس نظام میں خود وہ عمل ہی جزا بھی ہے اور خود وہ عمل ہی سزا بھی ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی یہ جو عمل اور اس کی جزا کے درمیان تعلق ہے وہ حقیقی ہے۔ اب اگر میں اپنی زبان سے کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حدیث کہتی ہے یہی جنت ہے۔ اگر خدا نخواستہ میں اپنی زبان سے کسی کو کوئی برا لفظ کہتا ہوں تو حدیث کہتی ہے یہی جہنم ہے۔ اگر میرے دل میں خدا کے دشمنوں کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے تو یہی جو محبت میرے اندر پیدا ہوئی ہے یہی جہنم ہے۔ اور اگر خدا کے دوستوں کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو یہی محبت میری جنت ہے۔ اس لیے اہل البیت علیہم السلام کی محبت خود وہ محبت جنت ہے اور خود اس محبت سے دوری جہنم ہے۔
صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. لہذا اس دنیا میں ہماری آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں، یا وہ جنت ہے یا جہنم ہے. کان جو کچھ سنتے ہیں یا وہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے. جو ہم سوچتے ہیں وہ یا جہنم ہے یا جنت ہے. جو ہم عقیدہ بناتے ہیں یا وہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے. جو ہم کھاتے ہیں یا وہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے. جو ہم پیتے ہیں یا وہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے. جو ہم بولتے ہیں یا وہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے. اب میری مرضی ہے، میرا اختیار ہے کہ میں اپنے لیے جنت بناؤں یا جہنم بناؤں. وہ جو نظام ہے، وہ جو اللہ کا نظام ہے، وہ اس طرح کا ایک حقیقی نظام ہے. چونکہ حقیقی نظام ہے اس لیے آپ دیکھیے، آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، ایک ڈاٹ اگر آپ نے غلط جگہ لگایا تو آپ ایڈریس پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ نے ایک عدد کم لکھا تو آپ جس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے. زیادہ لکھا نہیں کر سکتے. اتنا دقیق اور اتنا پاورفل ہے ایک ڈاٹ بھی. کہاں؟ آپ کے کمپیوٹر کی دنیا میں، آپ کے موبائل کی دنیا میں. یہ جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے وہاں پر بھی ہو بہو ایسا ہی ہے، ہو بہو ایسے ہی. آپ ایک پلک جھپکنے کے دوران جو کچھ آپ نے دیکھا، ایک ہے دکھائی دینا، ایک ہے خود دیکھنا. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. آپ جب مارکیٹ میں چلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ توجہ نہیں دیتے، نکل جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود تلاش کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھنا ہے، وہ دکھائی دینا ہے. یہ جو آپ کا دیکھنا ہے، جس کے پیچھے آپ کا ارادہ ہے، جس کے پیچھے آپ کی نیت ہے، جس کے پیچھے آپ کی سعی و کوشش ہے، یہ جو دیکھنا ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کی جنت ہو سکتا ہے آپ کا جہنم ہو. اور جنت اور جہنم دونوں کے دروازے آپ کے موبائل میں موجود ہیں. آپ کے موبائل میں دونوں دروازے موجود ہیں. جنت کا کھولنا چاہیں تو آپ کی مرضی، جہنم کا کھولنا چاہیں تو آپ کی مرضی. آپ کے معاشرے میں آپ سڑک پر پھر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں جنت کا دروازہ بھی بن سکتی ہیں اور جہنم کا دروازہ بھی بن سکتی ہیں. آپ دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، جب گپ شپ ہوتی ہے تو اب آپ نے مومنین کے حوالے سے غیبتیں کر کے اپنے جہنم کا دروازہ کھولنا ہے یا پھر ان کے اوصاف بیان کر کے جنت کا دروازہ کھولنا ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے، زبان آپ کے اختیار میں ہے. سننے کے حوالے سے غلط بات سننا، جھوٹ سننا، غیبت سننا، تہمت سننا، یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے کان کھول کر ان باتوں کو سن کر اپنے لیے جنت کا دروازہ کھول رہا ہوں یا جہنم کا دروازہ کھول رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. مثقال ذرۃ کا کیا مطلب ہے؟ سوئی کے نوک کے برابر، رائی کے دانے کے برابر. رائی کا دانہ اگر آپ کی ہتھیلی پر ہو اور آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوں تو تب آپ اس رائی کے دانے کو دیکھ سکتے ہیں. اتنا حقیر اور چھوٹا ذرہ ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب آنکھ بند ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کے ہر عمل کو چاہے وہ اس رائی کے دانے کے برابر حقیر اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے. یہ ہے تمہارا عمل. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، دو چیزیں ہمارے جنت اور جہنم کے حوالے سے بنیاد فراہم کرتی ہیں. دو چیزیں، ایک ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ، دوسرا ہمارا عمل. جنت کی اساس ہمارا عقیدہ ہے، عمل جنت کی نعمت ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے، عمل میں کمزوری ہے تو اس کمزوری کا ازالہ ممکن ہے.
توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی لطیف بات بھی ہے اور انتہائی نازک بات بھی ہے. عمل جنت بننے کا نام ہے. عقیدہ اس جنت کی اساس اور بنیاد ہے. اگر عقیدہ نہ ہو تو جنت بن ہی نہیں سکتا، چاہے آپ کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو. عقیدے کو استوار اور پاکیزہ ہونا چاہیے اللہ اور رسول کے دیے ہوئے ان اصولوں کے مطابق، ائمہ اہل البیت کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق. اگر عقیدہ اس طرح سے پاکیزہ شفاف ہے تو آپ نے بنیاد فراہم کر دی ہے. اب آگے جنت بنانے کا تعلق میرے عمل سے ہے، آپ کے عمل سے ہے. اگر کہیں پر نماز میں کوتاہی ہوئی، اگر کہیں پر روزے میں کوتاہی ہوئی، اگر کہیں پر کسی کا حق میں نے مارا، اگر کسی پر میں نے کوئی ظلم کیا تو میری زندگی کے اس پہلو سے میں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے. اب اگر مرنے سے پہلے میں اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی ان کمزوریوں کا ازالہ کر سکوں اور کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں کہ بار الہ مجھ سے کوتاہی ہوئی تھی، میں نے ازالہ کیا ہے، مجرم تو ہوں لیکن اب تیری بارگاہ سے مغفرت کا طالب بھی ہوں، تو اللہ دو کام کرتا ہے. اللہ دو کام کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہا. قرآن کہتا ہے من عمل سوءا بجہالۃ ثم تاب واصلح فإن اللہ غفور رحیم. جس شخص نے اپنی نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے گناہ کیا، نافرمانی کی، بھاگ گیا اللہ کی بارگاہ سے، اس کے بعد اس کو احساس ہوا، پلٹ آیا، توبہ کیا. توبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کا نام نہیں ہے. قرآن یہی کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فتاب واصلح. اس نے توبہ کی یعنی واپس آیا، اور اصلاح یعنی اپنے گزشتہ اس خطا کی اصلاح کی، ازالہ کیا، زخم پر مرہم رکھا، جس کے ساتھ زیادتی کی اس کو راضی کیا. اب جب وہ واپس آتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. اس غفور الرحیم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ غفور الرحیم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ خود ایک اور جگہ کہتا ہے یبدل اللہ السیئات بالحسنات. پہلے وہ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جب معاف کرتا ہے تو وہاں پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ایک ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہے. وہ کیا ہے؟ اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے، جتنی بھی خطائیں انجام دی تھیں، ان تمام خطاؤں کو نمبر 1 معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ان خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اجر عطا کرتا ہے. اللہ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے. یبدل اللہ السیئات بالحسنات. سیئات کو، گناہوں کو حسنات اور نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے. لیکن اس کے لیے اساس کیا ہے؟ اساس آپ کا عقیدہ ہے، اساس آپ کا نظریہ ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں رسول کی صورت میں اور آل رسول کی صورت میں جو نعمت عطا کی ہے، جو کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے گراں قدر نعمت ہے، یہ ہمارے عقیدے کی اساس ہے. یہ ہمارے عقیدے کی اساس ہے. اگر ہم نبی و آل نبی کی ولایت اور مودت کے معاملے میں کمزور نہیں ہیں، اگر یہاں پر ہم کوتاہی نہیں کر رہے تو عمل کی کوتاہی کا ازالہ ممکن ہے. لیکن اگر کوئی بدقسمت شخص یہاں پر کوتاہی کا مرتکب ہو کر اس دروازے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ چاہے 10,000 سال تک نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، کچھ بھی کر لے، 10,000 سال نہیں 10 لاکھ سال کر لے، اللہ کو آپ کی عبادتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کو رضائے آل محمد سے سروکار ہے. یہ جو آپ صلوات بھیجتے ہیں نا، اس میں میں ایک نقطے کا اضافہ کر دوں اگر آپ اجازت دیں. آپ نے علامہ عبدالحسین امینی کا نام سنا ہوگا، صاحب الغدیر، بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے
انسان، بہت بڑے علم کلام کے ماہر، اور ولایت پر جو انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور الغدیر کی صورت میں جو 11 جلدیں لکھیں، وہ اپنے پورے طول تاریخ کی انمول نعمت ہے مکتب تشیع کے حوالے سے، بہت گراں قدر شخصیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور بہت کچھ دیا ان کو، بہت کچھ دیا۔ انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا ہے، کہتے ہیں ہمیں مخاطب کر کے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہا کہ جب تم درود بھیجو نبی کریم پر، آل نبی پر، تو ایک کام کرو، اپنے وقت کے امام کو نہ بھولو۔ اگر تم درود میں امام عصر کے ظہور کی دعا کو شامل کر لو اور کہو وعجل فرجہم، تو میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الغدیر لکھنے کا اللہ نے جو ثواب مجھے دیا ہے وہ میں تمہارے ساتھ برابر میں بانٹ لوں گا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یا امام المنتظر بلندتر صلوات۔ انہوں نے جو ابھی نعرہ لگایا ایک لحاظ سے غلط، ایک لحاظ سے صحیح ہے۔ انہوں نے فرمایا یا امام المنتظر، یہ صحیح ہے کہ وہ منتظر بھی ہیں۔ کس کے منتظر ہیں؟ ہم جیسے نالائقوں کے، چونکہ ہم کچھ کر نہیں رہے۔ جب کر نہیں رہے تو وہ بھی منتظر ہیں کہ یہ کچھ کرے تو تب میں آؤں، اور منتظر بھی ہیں۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ سارا عالم ان کے آمد کے انتظار میں ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو عالم برزخ اور دنیا کا تعلق ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب تعلق ہے۔ ہم اپنے مرحومین کو اس لیے روتے ہیں کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے، لیکن وہ نہیں روتے۔ وہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ بچہ جو شکم مادر سے اس کائنات میں قدم رکھتا ہے، تو شکم مادر اس کے لیے ایک بہت محدود دنیا ہے، یہ دنیا اس کے لیے بہت عظیم اور کھلی دنیا ہے، لیکن اس دنیا اور عالم برزخ کے درمیان جو نسبت احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ وہی ہے جو شکم مادر اور اس دنیا کے درمیان ہے۔ تو اب جب ایک شخص اس دنیا سے اتنی عظیم اور نعمتوں سے بھری دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے تو موت کے موقع پر ہی، اگر وہ مومن ہو، یہ ذہن میں رکھیں، اگر وہ پارسا ہو، اگر اس کے اندر نور ہو، اگر اس کی آنکھیں پاک ہوں، اگر اس کے کان پاکیزہ ہوں، اگر اس کی زبان پاکیزہ ہو، اگر اس کا ذہن پاکیزہ ہو، اگر اس کا پیٹ پاکیزہ ہو، پاکیزگی شرط ہے اول، اگر پاکیزہ ہے تو حالت احتضار کے موقع سے ہی عالم برزخ کی نعمتیں اس کو دکھائی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت ملک الموت کی آمد کے موقع پر وہ نعمت ہے جس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی نعمت نہیں ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے مولا علی مرتضیٰ کا دیدار۔ موت کے موقع پر اللہ یہ نعمت عطا کرتا ہے، اور جب اس دنیا میں جاتا ہے تو اس دنیا میں اس کے وہی اعمال جو یہاں پر نور فراہم کر رہے تھے وہاں پر اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس بھی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو کچھ اس نے کیا وہی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، وہی چیزیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں، آپ 2 مثالیں۔ آپ نے استاد آیت اللہ شہید مطہری کا نام سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے سوشیالوجی کے ماہر ہیں اور تفسیر کے ماہر ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ انہوں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں نہج البلاغہ کا تعارف لکھا ہے۔ اس کے مقدمے میں وہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم
اپنے ایک دوست کے ساتھ چھٹیوں میں حوزے کے اصفہان چلے گئے. ہم نے سنا تھا کہ اصفہان میں ایک بہت بڑے عالم فاضل شخصیت ہیں جو نہج البلاغہ کی تدریس کرتے ہیں. ہم نے یہ سنا تھا کہ نہج البلاغہ تو خیر عام کتاب ہے, ہم خود پڑھ سکتے ہیں, تدریس کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب سنا کہ تدریس ہو رہی ہے, ہم نے کہا چلو جا کے دیکھ لیتے ہیں. چلے گئے, چھٹیاں تھیں گرمیوں کی, اصفہان کا موسم اچھا تھا. استاد کے پاس دیکھا, چلے گئے, دیکھا مرزا علی آغا شیرازی جو خود ایک فقیہ ہے, ایک مجتہد ہے اور نہج البلاغہ کی شرح فرما رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اجازت لی, ان کے درس میں بیٹھ گئے. کچھ عرصہ گزرا تو ہم نے دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ اتنی بلند شخصیت ہے کہ اگر خود نہج البلاغہ انسانی شکل اختیار کر لے تو مرزا علی آغا شیرازی بن جائے. اتنی بلند شخصیت. کہتے ہیں ہم بڑے متاثر ہوئے. تدریس کا سلسلہ جاری تھا. ایک دن جب استاد تشریف لائے, ہمارے سامنے بیٹھ گئے, ہم ان کے سامنے بیٹھ گئے, تو ہم نے دونوں شاگردوں نے دیکھا کہ استاد کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں. ہم پریشان ہوئے. ہم نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں بات ہی ایسی ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہمیں بھی اگر مناسب سمجھے تو بتا دیں. فرمایا کہ رات جب میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں. خواب میں مر گیا ہوں اور مجھے لا کر دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد جب میرے عزیز و اقارب سب واپس چلے گئے تو ان کے واپس جاتے ہی قبر کے ایک طرف ایک روشن دان بن گیا اور اس روشن دان سے اچانک ایک سفید رنگ کے کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا. جیسے ہی اس کتے نے مجھ پر حملہ کیا, میں بے ساختہ پکارا یا حسین. بے ساختہ, سوچے بغیر بے ساختہ پکارا یا حسین. جیسے ہی میری زبان سے یا حسین نکلا, اسی آن مولا حسین تشریف لے آئے اور آپ نے تشریف لاتے ہی اشارہ کیا, کتا باہر نکل گیا. جب کتا باہر نکل گیا تو میں مولا کے قدموں میں گرا, عرض کیا مولا یہ کتا کہاں سے آیا؟ میں نماز شب کا پابند, میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا, میں نے کبھی کسی پر تہمت نہیں لگائی, میں نے کبھی حرام نہیں کھایا, میں نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا, میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, تو پھر یہ کتا کہاں سے آیا؟ فرمایا دیکھو ایک دن تم گھر گئے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ یاد رکھیے اس آیت کو. فرمایا ایک دن تم گھر گئے, جب تم گھر گئے تھکے ہوئے تھے, تم لیٹنا چاہ رہے تھے, تو تمہارے بچوں نے شور مچایا, تمہاری آواز بلند ہوئی, تمہاری اس بلند آواز, غضب کی آواز سے تمہارے بچے سہم گئے, تمہارے بچے سہم گئے. وہ جو تمہارے اندر غضب کی کیفیت پیدا ہوئی, وہ غضب یہ کتا ہے جو تمہاری قبر میں آیا تھا. توجہ ہے, کوئی عمل چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے, میں اس سے بھاگ نہیں سکتا مگر یہ کہ موت سے پہلے میں توبہ کر کے نکل جاؤں. اس کے علاوہ کوئی رستہ میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے, سب سے زیادہ سختی اس پر ہے جس کے گردن پر, جس کے کندھے پر کسی اور کا حق موجود ہے. اللہ کے حقوق آپ نے سنا ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. توجہ ہم نہیں دیتے, عملاً اپنی زندگی میں متوجہ نہیں ہوتے. حقوق العباد صرف پیسہ نہیں ہے, حقوق العباد صرف جاگیر اور جائیداد نہیں ہے. اگر کسی کو میں نے گالی دی ہے اور اس کا دل دکھایا ہے تو یہ حقوق العباد ہے. جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا. اگر میں نے کسی کی غیبت کیا ہے, اس کی آبرو سے کھیلا ہے, اس کی عزت سے کھیلا ہے, اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کیا ہے, تو جب تک وہ اجازت نہ دے اللہ معاف نہیں کرتا. آج کا دور ان گناہوں کی ترویج کے حوالے سے اپنی پیک پر پہنچا ہوا دور ہے. پرانے زمانے میں آپ نے دو بندوں کے درمیان کوئی بات کر دی, بات وہیں پر ختم ہو گئی.
دو بندے نے صرف سنا، صرف دو بندوں نے. لیکن آج آپ جب کسی کے حوالے سے کوئی جھوٹی بات، کوئی تہمت کی بات، کوئی ایسی بات جس سے کسی مومن کی دل آزاری ہو کسی گروپ میں ڈالتے ہیں اور اس ایک گروپ سے 100 گروپوں میں چلا جاتا ہے، ایک بندے سے ہزاروں لوگوں تک پہنچتا ہے، تو آپ نے اتنا بڑا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے کہ اب جب تک یہ 1000 بندے جواب نہ دیں آپ نجات نہیں پا سکتے، اور جب تک جس کا حق آپ نے پامال کیا ہے وہ آپ سے اور ان تمام لوگوں سے راضی نہ ہو آپ کی جان چھوٹ نہیں سکتی. کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں. ہم صرف فضائل اور مسائل سن کر اڑ جائیں اور یہ سمجھیں گے ہم تو بہت بڑے مومن ہیں. نہیں بھائی، ائمہ اہل البیت اس بات کی اجازت نہیں دیتے، بالکل بھی نہیں دیتے. خود ائمہ کی اپنی جو سیرت ہے نا، جو سیرت ہے وہ سیرت بڑی عجیب و غریب ہے. امام کہتا ہے ایک صاحب چل رہے تھے، سامنے سے کوئی آیا تو انہوں نے ان کو ایک گالی دی. جیسے ہی گالی دی، امام صادق علیہ السلام کا واقعہ غالباً امام کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے کوئی بندہ آیا، غلام تھا، انہوں نے اس کو گالی دی. جیسے ہی گالی دی امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا تم نے کیسے گالی دی؟ کہا حضور وہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا ہے. میں وہ لفظ نہیں زبان پہ لا رہا. جب کہا کہ وہ ایسا ہی ہے تو کہا ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آج کے بعد تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. کیوں؟ امام پاکیزگی کے امام ہیں، نور کے امام ہیں، نجاستوں کے ساتھ امام کا گزارا نہیں ہے. اور یہ چیزیں نجاستیں ہیں، ان نجاستوں کے دل میں آنے کے بعد انسان پاک نہیں رہتا. اس لیے اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے پورے وجود کو ان نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں. رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اور جب رحمت کا دروازہ کھلا ہے تو جب تک میری سانسوں میں سانس ہے میرے لیے دروازہ کھلا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں جب مرنے لگوں گا تو تب توبہ کروں گا، چونکہ آپ کو مرنے کی اطلاع کوئی نہیں دے گا. اچانک گریں گے اور چلے جائیں گے. جب ایسا ہے اچانک آنی ہے تو اس اچانک آنے والی موت سے پہلے مجھے تیار ہونا ہے، اس سے پہلے مجھے تیار ہونا ہے. ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت جلیل القدر ہیں، بہت جلیل القدر. ان کو ابو بصیر کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک شاہد اور ایک دلیل اس کی یہ ہے کہ ابو بصیر کسی محفل میں ہوتے، تشریف فرما ہوتے، باقی لوگ بھی ہوتے اصحاب ائمہ میں سے، تو کچھ دیر بعد یہ ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں، نابینا تھے، اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. جب وہ کھڑے ہو جاتے تو ساتھ والے کہتے ہیں کہ یا ابا بصیر کوئی آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی، ہم آپ کی مدد کریں؟ تو وہ چپ رہتے، خاموش رہتے. جب وہ خاموش رہتے تو یہ لوگ سوچتے پتہ نہیں کیوں کھڑے ہیں. کچھ دیر گزرتی، دروازہ کھلتا، امام اندر تشریف لاتے. جیسے ہی امام تشریف لاتے باقی سب لوگ کھڑے ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد جب امام تشریف فرما ہوتے تو ابو بصیر بھی بیٹھ جاتے، باقی لوگ بھی بیٹھ جاتے. تو کئی دفعہ ابو بصیر سے ان اصحاب صادق آل محمد نے پوچھا کہ یا ابا بصیر ہماری تو آنکھیں ہیں، ہمیں نہیں پتا چلا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام آ رہے ہیں؟ جواب میں کیا فرمایا؟ کہا کہ تم سر کی آنکھ سے دیکھتے ہو، میں دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور واقعہ جو ہے اصول کافی میں ہے، واقعہ وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا امام کی بارگاہ میں، رستے میں کسی شخص نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا. اس نے پوچھا آپ نے یا ابا بصیر مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہا کہ میں فلان ہوں، میرا نام یہ ہے، شہر کے تمام لوگ مجھے جانتے ہیں. جیسے ہی اس نے اپنا نام لیا میں پہچان گیا کہ یہ تو ایک چھٹا ہوا بدماش ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں. اصول کافی کی روایت ہے، جس سے لوگ ڈرتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تمہارے بارے میں نے سنا ہے. اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ امام صادق کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ جب آپ امام کی بارگاہ میں جائیں تو میرا سلام کہیں.
سلام کہیں اور عرض کریں میری طرف سے کہ یبن رسول اللہ، میں شرمندگی کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتا، ورنہ میرا دل آپ کو بہت چاہتا ہے۔ ابو بصیر خاموش ہوئے، چلے پہنچے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، امام نے خود پوچھا، یا ابا بصیر کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ جب پوچھا تو ابو بصیر نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ جیسے بیان کیا، امام نے فرمایا اٹھو اور جاؤ ہمارے اس محب لیکن گناہگار کے پاس۔ اٹھو اور جاؤ اس ہمارے گناہگار محب کے پاس۔ کیا کرو؟ سب سے پہلے اس کو صادق آل محمد کا سلام پہنچاؤ۔ سب سے پہلے اس کو ہمارا سلام پہنچاؤ، اور اس کے بعد اس سے کہنا کہ دیکھو اگر تم واقعی ہم سے محبت کرتے ہو تو تم گناہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، تمہاری جنت کی ضمانت میں صادق آل محمد دیتا ہوں۔ ابو بصیر آ گئے، اس شخص کے پاس پہنچے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا سلام کیا، کہا یا ابا بصیر میرا سلام پہنچایا؟ ہاں پہنچایا۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہ فرمایا ہے۔ جیسے ہی یہ سنا زمین پر بیٹھ گیا، کہا یا ابا بصیر گواہ رہنا میں نے توبہ کر لیا۔ زمین پر بیٹھ گیا، کہا کہ گواہ رہنا میں نے توبہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا گیا، جن جن لوگوں کا حق مارا تھا سب کے پاس، سب کو ایک ایک کر کے ٹچ کیا، سب سے معافی مانگی، جن کے پیسے دینے تھے ان کے پیسے دیے، جن کو تنگ کیا تھا ان سے معافیاں مانگی، سب کو راضی کرنے کے بعد گھر بار سب کچھ لٹایا، اور رات آیا ابو بصیر کے دروازے پر، دستک دی۔ ابو بصیر نے پوچھا کون؟ کہا کہ میں آپ کا دوست، آپ کا غلام۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ابا بصیر میرے تن پر کپڑے رہ گئے ہیں اور کچھ میرے پاس باقی نہیں رہا، سب کچھ میں دے چکا ہوں، مجھے ان کپڑوں پر شک ہے کہ آیا اس میں کسی کا مال شامل ہے یا نہیں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اپنا کوئی کپڑا دیں وہ میں پہن لوں، یہ بھی میں دھو کے اللہ کی راہ میں دے دوں، اس کے بعد میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ ابو بصیر نے ان کو اپنے کپڑے دیے، انہوں نے وہ کپڑے اتارے، اللہ کی راہ میں دے دیے۔ کچھ دن کے بعد ابو بصیر کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا کہ آپ کا وہ دوست مریض ہے اور اس وقت بہت شدید کرب میں ہے۔ ابو بصیر فوراً دوڑے گئے وہاں پر، اس کے سرہانے، چونکہ آنکھیں دیکھتی نہیں تھیں، نابینا تھے، ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ پیشانی پر رکھا، ہاتھ کی گرمی اس نے محسوس کی، آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر جب ابو بصیر کے چہرے پر نگاہ پڑی تو کہا یا ابا بصیر ایک بات بتاؤں؟ فرمایا ہاں بولو۔ کہا کہ امام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں جنت میں اپنا مقام دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہا گردن دھلک گئی، وفات پا گئے۔ ابو بصیر ان کی تجہیز تدفین سے فارغ ہوئے اور آئے امام کی بارگاہ میں تاکہ خبر دے سکیں کہ ابن رسول اللہ کیا ہوا۔ اصول کافی کی روایت کہتی ہے کہ ابھی دہلیز تک پہنچے، ایک قدم دہلیز کے اندر تھا، دوسرا قدم دہلیز کے باہر تھا، اندر سے امام کی آواز آئی، اے ابا بصیر ہم نے تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں، وہ مہربان ترین ہستیاں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم ان کے ہو جائیں، وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہو جائیں، ہم ان کے ہو جائیں۔ بڑی اس حوالے سے باتیں ہیں تاریخ میں، احادیث میں، قرآن میں، لیکن کیا کروں، وقت تنگ اور دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے چاہوں گا کہ چند جملے اس ہستی کے حوالے سے عرض کروں جس ہستی کے یہ ایام چل رہے ہیں۔ ابھی میں کسی ٹی وی چینل پر تھا، ان کے جو بیورو چیف تھے انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا کہ میں اسکول کے زمانے میں میرا ایک کلاس فیلو تھا، اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں واقعی قرطاس کا پتہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے دوبارہ کہا کیا تمہیں
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فدق کے واقعے اور آپ پر ہونے والے ظلم کا پتہ ہے؟ کہتا میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو کہا اس وقت ہم اس طرح کے جاہل تھے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا، یقین جانیے وہاں پر میں بلک کر رو پڑا. دیکھیے بی بی کی مظلومیت کیسی مظلومیت ہے، کیسی مظلومیت ہے. کس بی بی کی؟ وہ جو کائنات میں نبی کریم کے بعد برترین ہستی ہے، وہ برترین ہستی ہے، جن کے بارے میں کنز العمال میں متقی ہندی نے اہل سنت ہوتے ہوئے یہ روایت نقل کی کہ اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا. کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ فاطمہ وہ ہے جو خود بھی اور جس کی آل بھی آگ سے محفوظ ہے، اور جو اس کی آل کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی اللہ آگ سے اور جہنم سے محفوظ رکھتا ہے. فاطمہ وہ فاطمہ ہے، فاطمہ وہ فاطمہ ہے. اس فاطمہ کے ساتھ جن کے دروازے پر جا کر نبی کریم 5 اوقات نماز میں اونچی آواز سے فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو. وہ فاطمہ جس کے دروازے پر جب جبرائیل آتے رکتے اور اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوتے، جن کے دروازے پر جب خود نبی کریم تشریف لاتے تو سب سے پہلے سلام کرتے، اور سلام کرنے کے بعد پوچھتے یا فاطمہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ وہ فاطمہ. ابن عباس نے روایت نقل کیا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کی بارگاہ میں تھا، رسول کریم کو میں نے زارو قطار روتے دیکھا. میں نے دیکھا رسول رو رہے ہیں، میں پریشان ہوا، مجھے بھی رونا آیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے بعد اپنے بچوں پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر رو رہا. جیسے یہ فرمایا میں پریشان ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بچوں پر ظلم ہوگا؟ فرمایا ہاں میری بیٹی پر بھی ظلم ہوگا، میری بیٹی کے بچوں پر بھی ظلم ہوگا. اے ابن عباس، اے عبداللہ، میں وہ مقام دیکھ رہا ہوں جب میری بیٹی روتے ہوئے مجھے پکار رہی ہوگی بابا جان دیکھیے میرے ساتھ کیا ہو رہا. علماء نے اس حدیث کے حوالے سے لکھا یہ کون سا مقام تھا؟ یہ وہ مقام تھا جب بیت فاطمہ میں علی موجود تھے اور ظالم آئے بیعت کے لیے، لیکن جب دروازہ نہ کھلا تو آگ لے کر آ گئے، آگ لگانا شروع کر دیا. جب گھر جلنا شروع ہوا تو پھر ایک ظالم کی لات پڑی، دروازہ گرا، دروازے کی پشت پر بی بی کھڑی ہے. جب جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا، بی بی نے پہلے ایک آواز دی اے فضہ آؤ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. اور اس کے بعد جب آپ کو سنبھالا گیا تو پھر آپ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، اپنا رخ کیا قبر نبی کی طرف، اور اس کے بعد دل دوز انداز میں روتے ہوئے فرمایا ابا جان اب دیکھیے آپ کی بیٹی کو کس طرح سے مودت کا صلہ اور رسالت کا صلہ دیا جا رہا ہے. پسلی ٹوٹ چکی ہے اور جسم مختلف قسم کے زخموں سے چور ہے، اور گھر کو آگ لگا دیا گیا. یاد رکھیے کہ جس محفل میں ذکر فاطمہ ہو اس محفل میں جب دل نرم پڑ جائیں، آنکھیں جب ترسنے لگیں تو دعاؤں کی اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ اس محفل کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. آئیے سب مل کر ہم جتنے زیادہ گناہگار ہیں اتنا زیادہ دل سے پکارے اپنے رب کو. نسألک اللہم وندعو باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. سب اونچی آواز سے 10 بار پکارے یا اللہ 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 یا
قلوبنا علی دینک. اللہ تجھے فاطمۃ الزہرا کا واسطہ ہمارے قلوب کو نورانی فرما. اللہ تجھے حضرت زہرائے اطہر کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ ہمارے اندر گناہوں سے لڑنے کی طاقت عطا فرما. اللہ گناہ کے مقابلے میں ریزسٹنس اور مقاومت کی طاقت ہمیں عطا فرما. اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ جب تک زندہ ہے محمد و آل محمد کے عشق کے پرچم تلے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب مرنے لگے عشق آل محمد کے ساتھ مرنا نصیب فرما. اللہ موت سے پہلے پہلے توبہ نصوح کر کے دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب مرنے لگے علی کا دیدار نصیب فرما. اللہ جب قبر میں جائے تو حسین کی شفاعت نصیب فرما. اللہ عالم برزخ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما. اللہ تیرے نیک بندے، تیرے اہل ولا بندے، تیرے پارسا بندے دنیا میں جہاں جہاں تیرے دین کی سربلندی کے لیے کفر سے، طاغوت سے، شرک سے نبرد آزما ہے، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما. اللہ ہمیں منتظران امام عصر میں شمار فرما. امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. ہمیں ان کے دیدار کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اللہ ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی سعادت نصیب فرما. اللہ ہمیں ہر وہ کام جس سے وہ راضی ہوتے ہو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، نفاق کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں ہم سب کو استقامت اور کلمہ توحید کی بنیاد پر ہمیشہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے مقدسات کی حفاظت، اپنی مساجد، امام بارگاہوں اور دینی مقدسات کی حفاظت کے لیے ہمیشہ میدان میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مومنین کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. اللہ جو لوگ اہل ایمان مومنین کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما. اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو رسوا فرما. اللہ تمام مومنین کی عاقبت ختم بخیر فرما. اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں، جو ہمیں یاد ہے وہ بھی، جو یاد نہیں ہے وہ بھی، ان سب کو عالم برزخ کی مشکلات سے نجات عطا فرما. جن مرحومین کے لیے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، جن کا نام لیا گیا، اور وہ مرحومین جن کا نام نہیں لیا گیا، ان سب کو شفاعت آل محمد نصیب فرما. برزخ کی آسانیاں ان کو نصیب فرما. ان کے دنیا کے نیک اعمال کو ان کے حق میں قبول فرما. ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو اس محفل میں مشکل کا شکار لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا واسطہ انہیں اولاد صالح نصیب فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں وسعت کے ساتھ حلال کی روزی نصیب فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے 3 بار اونچی آواز سے صلوات